बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टेट के मुख्तलिफ़ फॉर्म्स होते हैं जिसको हम आम ज़बान में गवर्नमेंट के फॉर्म्स कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली एक जो है वो स्टेट का सेट है जिसको मैंने आपको बताया था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और एक जो है वो आज हम बात करेंगे किस तरीके से किस प्रोसेस के ज़रिए से गुज़र के गवर्नमेंट फॉर्म होती है, फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर ये फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट जो है इफ़ इट इज़ थ्रू जनरल इलेक्शंस तो इसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। एंड इफ़ इट इज़ कैप्चर्ड बाय अ सिंगल पर्सन, चाहे वो सिंगल पर्सन जो है वो सिविलियन हो या वो जो कैप्चर करता है पावर को, या फिर वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कोई बंदा होता है तो उसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। अब डेमोक्रेसी जो है वो उसको हम जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसके फादर जो है वो ग्रीक फिलोसफर है क्लाइस्थनीज। वो मॉडर्न डेमोक्रेसी के फादर कंसिडर किए जाते हैं। और जो लफ्ज़ डेमोक्रेसी है वो भी ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है डेमो यानी पावर, पीपल, और क्राइट्स जिसका मतलब है पावर यानी पावर ऑफ द पीपल, लोगों की ताकत। पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर। जो बेसिक थीम है डेमोक्रेसी का वो यही है कि पीपल आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर। अब आगे जाकर हम ज़रा इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से लोग जो है वो सोर्स ऑफ पावर होते हैं इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन इसके अगर डिफरेंट डेफिनेशंस हम देखें तो बुनियादी जो डेफिनेशन इसका दिया है वो अब्राहम लिंकन ने दिया है, अमेरिकन प्रेसिडेंट। उसके मुताबिक डेमोक्रेसी जो है इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के ज़रिए से बनाई जाती है, यानी लोग जो है वो जाकर वोट देते हैं और उनके ज़रिए से जो है वो इलेक्शंस के ज़रिए से गवर्नमेंट फॉर्म होती है और वो लोगों के बेनिफिट के लिए ही काम करते हैं। तो इसी तरह से इसको हम ये देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की ताकत का नाम है और लोग अपनी इस ताकत का एक्सप्रेशन जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। अब आगे अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उसमें हमें कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, वन इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द अदर वन इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी को देखते हैं, क्योंकि आजकल डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो अवेलेबल नहीं है, प्रैक्टिस नहीं हो रही है कहीं पे। तो इसलिए ये उस वक़्त प्रैक्टिस होती थी जब सिटी स्टेट होती थी, वहाँ पे कम पॉपुलेशन में लोग होते थे और स्टेट की एक्टिविटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लोगों की एक्टिविटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और लॉ मेकिंग जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं था। इसलिए लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते थे और वो अपने लिए ख़ुद ही कवानीन का तयन जो है वो कर लेते थे। जैसे हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में जे रूसो के हवाले से पढ़ा था, एक जनरल विल के हवाले से, कि लोग जो है वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और अपने लिए ख़ुद ज़िंदगी के रास्ते जो है वो उसूल ज़वाबित या ज़िंदगी के रास्ते मुतय्यन करते हैं और फिर उसके ऊपर जो है वो कुछ उसूल ज़वाबित जो है वो अपने लिए बना लेते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो ऐसे ममालिक में प्रैक्टिस, उन जगहों पे प्रैक्टिस होती थी जब सिटी स्टेट था और पॉपुलेशन कम थी और जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लाइफ में नहीं थी। अब जो सेकंड टाइप है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है वो हम उसको कहते हैं जहाँ पर लोग जो है वो सोर्स ऑफ पावर होते हैं। पीपल पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट
بٹ تھرو دیئر ریپرزینٹیٹیوز. اپنے ریپرزینٹیٹیوز کے ذریعے سے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ان دا افیئرس آف دا گورنمنٹ. اب یہ یہاں پہ آ کے زیادہ کمپلیکیشنز جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم ڈیموکریسی کو ایک کمپلیکیٹڈ فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں. بیکاز جب آپ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں کسی سے تو وہ زیادہ ایزی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جب آپ کے درمیان اور دوسرے بندے کے درمیان ایک تھرڈ پرسن آ جاتا ہے. تو وہ تھرڈ پرسن کس طرح سے ہونا چاہیے؟ یعنی جب ہم تھرو ادر پیپل گورنمنٹ کے معاملات میں حصہ لیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تھرو اور ریپرزینٹیٹیوز، اپنے نمائندوں کے ذریعے سے. اب جو زیادہ کمپلیکیشن یا زیادہ جو فیلئر ہو جاتا ہے ڈیموکریسی کا، وہ جہاں پہ اور بہت سارے فیکٹرز ہیں، وہاں پر یہ بھی ایک مین فیکٹر آ جاتا ہے کہ یہ بیچ میں جو ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے وہ کیسے ہونے چاہیے. جب ہم اس چیز میں دیکھتے ہیں کہ اب پاپولیشن بڑھ گئی ہے، لائف میں ایکٹیویٹی زیادہ ہو گئی ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ نہ ہی انٹرسٹڈ ہوتا ہے اتنے زیادہ قوم کے معاملات میں، اپنے کاموں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ اتنی زیادہ پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں. تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس کو اتنا سیریس لیں گے کہ ہماری پارٹیسپیشن جو ہے وہ ہو، یعنی ہم گیو اپ نہ کریں اپنے رائٹس کو. جو رائٹ ہمارا ہے، جو نیچرل رائٹ ہے ہمارا کہ گورنمنٹ کو رن کرے، اسٹیٹ کو رن کرے ہمارے ریپرزینٹیٹیوز. تو پھر کس طرح سے ہم جو ہے وہ ان ریپرزینٹیٹیوز کا انتخاب کریں؟ یہ کون سے لوگ ہونے چاہیے جو ہمارے اور اسٹیٹ کے درمیان ہو یا گورنمنٹ کے معاملات کے درمیان ہو؟ اس کے لیے کچھ کرائٹیریا جو ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایلیمنٹس فار دا ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی. تو کون سے فاؤنڈیشنز ہونے چاہیے، کن ایلیمنٹس کی موجودگی میں یہ جو ڈیموکریٹک جو ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی ہے وہ سکسیزفل ہو سکتی ہے؟ اس میں پہلا کام جو ہے وہ تو یہ ہے کہ یونیورسل ایڈلٹ سفریج، یعنی ہر ایڈلٹ پرسن کو ووٹ کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے. اور یہ ایڈلٹ ایج جو ہے وہ ہر اسٹیٹ خود طے کرتا ہے. اس میں جیسے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 18 ایئرس کا جو یہاں پہ شہری ہوتا ہے وہ ووٹ دینے کے قابل ہوتا ہے. بعض ممالک میں یہ 21 ایئرس ہیں، کہیں پہ یہ 20 ایئرس ہیں، لیکن پاکستان میں یہ 18 ایئرس ہے. تو ہمارے یہاں پر 18 ایئرس کا جو لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے وہ ووٹ جو ہے وہ پول کر سکتے ہیں. سیکنڈ جو اس میں، اور یہ وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ لینگویج یا سیکٹ یا ریلیجن کا کوئی بار جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم اس کو یونیورسل ایڈلٹ سفریج کہتے ہیں. دوسرا جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. ظاہر ہے کہ لوگوں کو اپنا نمائندہ، اپنا ریپرزینٹیٹیو بنانے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے. جو ریپرزینٹیٹیوز اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں گورنمنٹ پاور کے لیے، وہ ریپرزینٹیٹیوز لوگوں کو اپنا الیکشن مینیفیسٹو بتائیں، اپنی پالیسی بتائیں. اور چونکہ جو ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر جو ہے وہ نامکمل ہوتی ہے، اسی لیے ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنا ایک مینیفیسٹو بناتا ہے الیکشن کے حوالے سے کہ جب وہ پاور میں آئیں گے تو وہ کیا کیا کریں گے. تو ہر سٹیزن کو جو ایڈلٹ ہوتا ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کی پالیسیز امپلیمنٹ ہوتی ہے، وہ ان پروگرام کو، ان مینیفیسٹوز کو سنیں گے اور اس کو اس کی جانچ پڑتال کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو ریپرزینٹیٹیوز آ کر اپنا پروگرام ان کو بتا رہے ہیں وہ پروگرام کتنا پریکٹیکیبل ہے. بنیادی چیز جو اس میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو وعدے کیے جاتے ہیں، جو باتیں بتائی جاتی ہیں، وہ کتنے پریکٹیکل ہوتے ہیں. یعنی اگر جتنے زیادہ
ہم اس بات پر سوچیں گے کہ ہمارے سامنے جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ کتنے پریکٹیکل ہے. ہمیں اپنے ملک کی معیشت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، ہمیں دنیا کے معاملات کا بھی اندازہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف خاص دھیان جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. پھر وہ بندہ جس کو ہم اپنا نمائندہ بنا کر بیچتے ہیں، وہ بہت زیادہ مراد اس کو مل جاتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے لیے بہترین کام کرے، بہترین پالیسیز بنائے، بہترین قوانین بنائے، اور ہمارے لیے زندگی کو آسان بنائے، ہماری ڈیولپمنٹ کو آگے، اپنا جو پرپز ہے وہ قوم کا اور ہمارا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ رکھے. اس کے لیے آپ کو کیسا بندہ منتخب کرنا ہے؟ اگر جتنا زیادہ وہ ایجوکیٹڈ اور کریکٹر اور پریکٹیکل بندہ ہوگا اور ایکٹیو بندہ ہوگا، اتنے ہی بہتر طور پر جو ہے وہ آپ کی ریپرزنٹیشن کرے گا. لیکن جتنا زیادہ ہم اس کو نان سیریس لیں گے، اس کو ہم اقربا پروری کی نظر کریں گے کہ کسی نے کہا کہ ووٹ دو فلاں بندے کو اور میں نے ووٹ دے دیا. بنیادی طور پر تو ڈیموکریسی میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کی قدر و قیمت کو سمجھیں کہ اٹس ناٹ اونلی اے پیس آف پیپر، اٹس ایکچولی اور ڈیسٹنی. یہ ہماری ڈیسٹنی ہوتی ہے جو ہم ان لوگوں کے حوالے کرتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ہمارا ریپرزنٹیٹیو بننے کے لیے پریزنٹ کرتے ہیں. وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے اس بات کی طرف جو ہے وہ زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ یہ بندہ جس کو ہم اپنا ریپرزنٹیٹیو بناتے ہیں، یہ ہمارے پبلک منی کو یوز کرے گا. تو اس لیے اس کو جتنی زیادہ ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں، جتنے بھی مراد اس کو مل رہے ہیں، ہر صورت میں، چاہے وہ تنخواہ کی صورت میں ہے، چاہے وہ ڈیلی الاؤنسز کی صورت میں ہے، چاہے وہ ٹریول ووچر کی صورت میں ہے، چاہے وہ ہماری رسپیکٹ کی صورت میں ہے، تو اس کے بدلے میں یہ ہمیں ایک بہتر لائف جو ہے وہ دے گا اور ہماری ترقی کے لیے کام کرے گا. سو ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ ریپرزنٹیٹیو کو منتخب کرنے کا یہ ہونا چاہیے. تو یہ فنکشن کون سا بندہ جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ پرفارم کر سکتا ہے. پھر فریکوینٹ الیکشنز ہونے چاہیے. یعنی ہر ملک کا اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے. کوئی جو ہے وہ 4 سال کے بعد پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ میں 4 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں. چونکہ ہم پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں رہتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ 5 ایئرس کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں، یا اس کے درمیان بھی اگر فرض کرے گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزولو ہو جاتی ہے تو بھی الیکشنز جو ہے وہ اس کے درمیان ہو جاتے ہیں. اٹس ناٹ یو کین سے ان یوزول کہ اگر ٹینور سے پہلے جو 5 ایئرس ہوتے ہیں یا 4 ایئرس ہوتے ہیں، اگر ٹینور سے پہلے گورنمنٹ کو ڈیزولو کیا جائے اور اس کا مقصد جو ہے وہ اگر بیٹرمنٹ ہو، تو یہ کوئی اتنی ان یوزول بات جو ہے وہ نہیں ہوتی. لیکن اس کا یہ ہے کہ جو بھی چینج آف پاور ہو وہ تھرو الیکشنز ہو، جنرل الیکشنز ہو گئی. یعنی اگر ایک گورنمنٹ وقت سے پہلے ڈیزولو کی جاتی ہے، اپنے ٹینور سے پہلے ڈیزولو کی جاتی ہے، تو نیکسٹ گورنمنٹ کو فارم کرنے کے لیے الیکشنز کا ہونا ضروری ہے. کوئی اور پاور اسٹیٹ کے اندر سے اٹھ کر اس اسٹیٹس کو کیپچر نہ کرے. تو یہ ایک ٹریڈیشن ہونا چاہیے. سو فریکوینٹ الیکشنز جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً الیکشنز ہوں اور عوام جو ہے وہ اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو چیک کریں کہ وہ صحیح کام انہوں نے پچھلے دور میں صحیح کام کیا ہے یا صحیح کام نہیں کیا ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جب یہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا تو اس کے کیا ایسٹس تھے، اور اب اتنے عرصے کے بعد اس کے ایسٹس جو ہے وہ کتنے ہیں. یہ عوام کا کام ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنا، اسی لیے کہ عوام کا ہی پیسہ جو ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے. تو اسی لیے فریکوینٹ الیکشنز ہمیں یہ چانس دیتا ہے کہ ہم اپنے نمائندوں کو ریویو کریں، اپنے چوائس کو یا اپنے سلیکشن کو، یا جو الیکشن جو وہ ہم دیتے ہیں اس کو ہم ریویو کریں اور
اگر کوئی بندہ صحیح کام نہیں کرتا، یا اگر فرض کرے 10 میں سے وہ 6-7 کام کر لیتا ہے، ایک آدھ کام نہیں کرتا، تو اس 10 کے 10 پر بھی ہمیں توجہ نہیں دینی چاہیے، بیکاز بہت سارے سرکمسٹانسز جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے فریکوینٹ الیکشنز ہونے چاہیے. اور لاسٹ اس کا ایلیمنٹ ہے میجورٹی رول، یعنی جس کو میجورٹی مل جائے، جس پولیٹیکل پارٹی کو میجورٹی مل جائے، یا آپ کے حلقے سے جو کنٹیسٹنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ جتنے بھی ہو، ان میں سے جو میجورٹی ووٹ لے لے، اس کو حکومت چلانے کا اختیار جو ہے وہ ملنا چاہیے. تو چونکہ ڈیموکریسی جو ہے اٹ از رول آف دا پیپل، تو زیادہ تر ملک کے زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں وہ جس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ کریں، اس پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن جو ہے وہ جو جیت جاتے ہیں اس کو گورنمنٹ بنانے کا اختیار جو ہے وہ ملنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کہ کسی کی میجورٹی کو مائنورٹی میں نہ کنورٹ کیا جائے، اور نہ ہی کسی کو یعنی الیکشن کو جو ہے وہ انجینئرڈ کیا جائے، یا الیکشن میں کسی قسم کی کوئی ریگنگ جو ہے وہ کی جائے. اگر اس طرح سے ہو جاتا ہے تو پھر جو ٹرو ایسنس یا ٹرو اسپرٹ ہے ڈیموکریسی کا، وہ وہیں پہ الیکشن میں ہی کل ہو جاتی ہے. تو اس لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوں. آزادانہ اور منصفانہ انتخاب کا مطلب ہر بندے کو جو ایڈلٹ ہے اس کو اپنے ووٹ کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے. یوزولی ہمارے ملک میں کئی جگہوں پہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی خواتین کو ووٹ کا حق جو ہے وہ نہیں ملنا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے. تو سارے اکٹھے بیٹھ کر جو ہے وہ خواتین کی قسمت کا فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے، بیکاز جس طرح سے پالیسی حکومت کی یا اسٹیٹ کی مردوں کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے، سملرلی یہ عورتوں کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں اپنے ووٹ، کسی کو ووٹ کے رائٹ سے محروم نہیں کرنا چاہیے، اور عوام کو اس ووٹ کو پیس آف پیپر کے طور پہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. اس کو وداؤٹ اینی فیئر آف فیور سے ہٹ کر جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے. یعنی کسی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، آپ کے سامنے صرف اور صرف آپ کا اپنا فیوچر ہونا چاہیے، اور یہ چیز ہونی چاہیے کہ یہ ریپرزنٹیٹیو آگے جا کر آپ کے لیے کام کریں گے. اگر آپ نے صحیح ریپرزنٹیٹیو کا انتخاب کیا تو آپ کی لائف آگے بڑھے گی، اور اگر آپ نے غلط ریپرزنٹیٹیو کا کمپرومائز کر لیا فیورٹزم کے اوپر، نیپوٹزم کے اوپر، یا آپ نے کیئرلیسنس شو کی، تو یہیں سے آپ کی لائف جو ہے وہ خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو پھر آگے جا کر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ لوگ خراب ہے، جو ہمارے لیجسلیٹر سے یہ خراب ہے. پہلا بنیادی کام جب ہمیں رائٹ مل جاتا ہے رائے دینے کا، تو ہمیں اپنی رائے جو ہے وہ بغیر کسی شکل ہمیں اچھی لگتی ہے یا کسی کی شکل ہمیں اچھی نہیں لگتی، کسی کی بولنے کا سٹائل ہمیں اچھا لگتا ہے یا اچھا نہیں لگتا، اس کی پرفارمنس کیا ہے، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کی پرفارمنس کیا ہے، اس کا پروفائل کیا ہے، یہ چیزیں دیکھ کر ہمیں ووٹ جو ہے وہ دینا چاہیے. تو پھر آگے جا کر جو ہے وہ اس کے اوپر عمارت صحیح بنے گی. اور اگر یہیں سے ہم غلطی کر لیں، ہم خود غلطی اگر کر لیں، تو پھر عمارت جو ہے وہ ٹیڑھی ہی بنے گی. اس لیے میجورٹی کو، اسٹیٹ کی میجورٹی جس کو ووٹ کا رائٹ میجورٹی دے یا اختیار دیں، اس کو حکومت کرنے کا اختیار جو ہے وہ دینا چاہیے. جو اپوزیشن، جو مائنورٹیز ہوتی ہے، وہ بھی کسی نہ کسی کے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں. یعنی اگر کسی حلقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے حلقے سے ایک ایسا آپ کا ریپرزنٹیٹیو، ایک ایسا بندہ جو ہے وہ جیت جاتا ہے جس کی پولیٹیکل پارٹی آگے جا کر گورنمنٹ نہیں بناتی،
لیکن آپ کے حلقے سے وہ جیت گیا ہے، آپ کے حلقے کے یا زیادہ تر لوگوں نے اس کو ووٹ کیا ہے، تو ان لوگوں کے ووٹ کا رسپیکٹ کرنا جو ہے وہ پھر میجورٹی کے اوپر لازمی ہے۔ لہٰذا ڈیموکریسی کے لیے پہلے میجورٹی رول، اور پھر میجورٹی رول جو ہے وہ اپوزیشن کا احترام کرے، اور جب پاور میں آ جائے تو بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے سب کے لیے جو ہے وہ پھر کام کریں، بیکاز پرفارمنس کے اوپر جو ہے وہ ووٹ دینا چاہیے۔ ہم جب اگلی دفعہ ووٹ کسی کو دیتے ہیں تو ہم ان کی پرفارمنس کے اوپر دیں گے، اس بندے نے کتنی پرفارمنس کی ہے، میری لائف کتنی آگے بڑھی ہے، اس کے اوپر کتنے پلیزنٹ ریفلیکشنز جو ہے وہ آئے ہیں، تو اس صورت میں پھر ہم اگلے طور پر ووٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں یا اس پولیٹیکل پارٹی کو دیتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہے کہ اس کے مختلف ٹائپس ہیں، اور اس ٹائپس کو اگر ہم دیکھیں